बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 4-5 मौज़ूआत हैं। इसमें एक इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली, मुस्लिम लीग के जायज़े, उस पर बात होगी और नए वज़ीर आज़म के नाम पर फ़ैसला हो गया है, अगरचे नाम सीगा राज में है, इस पर भी बात होगी। और पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी एक ख़बर है। लेकिन इससे पहले ये जो GIT में इमरान खान ने 9 मई के हमलों में जो तफ्तीश के दौरान इसने जो बोंगियाँ मारी हैं वो सामने आ गई हैं। लेकिन एक इसकी हरकत जो थी हमाकत की इंतहा की हद तक थी, वो सामने नहीं आई, वो भी मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। और आज़म खां कौन कौन से केसेस में सुल्तानी गवाह बनने जा रहा है, ये ख़बर है। और फिर ये कि बलूचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हो गए और वहाँ का वायसराय क्या कर रहा है। तो नाज़रीन, शुरुआत करते हैं हम किला गुजर सिंह के थाने में इमरान खान की पेशी और 45 मिनट तक उसके साथ जो तफ्तीश हुई, इसकी कहानियाँ मीडिया पर आ चुकी हैं, अखबारात में भी आ चुकी हैं, TV पर भी चल गई हैं। और उसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यही है कि वो किसी भी सवाल का जवाब इमरान खान नहीं दे सका, यहाँ तक कि GIT ने उसको रिकॉर्डिंग दिखाई, वीडियो दिखाई और सबूत दिखाया कि प्लानिंग जो थी वो जवान पार्क में हुई। इमरान खान सबसे मुकर गया, बल्कि वो इस बात से भी मुकर गया कि ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, यास्मीन राशिद नज़र आ रही है, हसन नियाज़ी नज़र आ रहा है और पता नहीं कितने नज़र आ रहे हैं। उसने कहा कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। इसको अब क्या कहेंगे कि इसने अपने ही लोगों को, जो कुछ अर्सा पहले तक इसके डिप्टी थे, दाएं बाएं थे और जिनके ज़रिए ये हदायत पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया करता था अपनी पार्टी के लोगों से, उनको पहचानने से मुकर गया। ये इसकी चाल है या इसका दिमागी अर्जा है। लेकिन नाज़रीन, जो दिलचस्प बात सामने नहीं आ सकी वो ये है, थाना में एक कैमरा लगा हुआ था, कई कैमरे लगे हुए थे। जो कैमरा CCTV का दरवाजे के पास था, वापसी पर ये उस कैमरे के सामने रुका है और कैमरे की आंखों में आंखें डाली हैं और कहा है कि ओए डर्टी हैरी, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख लूँगा जब मैं बरसरे इक़्तिदार आऊँगा और मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। और ये बात उसने पुलिस अफसरों को भी धमकाती हुई कही। और नाज़रीन, इस धमकी को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्टी को मुत्तहद रखने के लिए उसकी एक आमकाना सी कोशिश है, अपने वर्करों को अपने साथ जुड़ा रखने के लिए उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ। और ज़ाहिर है ये धोखा आज से नहीं दे रहा, 1.5 साल से दे रहा है। बल्कि आपको याद होगा कि 9 मई से तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी इसने ये कहा था कि हम चंद दिनों में वापस आ रहे हैं। और 10 मई को इसने फिर कहा था कि ये 1-2 हफ्ते की गेम रह गई है, इसके बाद हम फिर आ रहे हैं। अब तो आप गनीमत समझिए कि उसने 1-2 हफ्तों की डेट नहीं दी, बल्कि जल्द आने की डेट दी है कि मैं दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ रहा हूँ। बहरहाल, मुझे इसकी इस दिमागी आर्जे से वो एक इंडिया की फ़िल्म याद आ गई, जिसमें एक बम्बई का एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का डॉन, माफिया का हेड, और पुलिस ने उसके ख़ात्मे का फ़ैसला कर लिया और एक नई पुलिस टीम आई जिसने उसके तमाम डिप्टी जो थे, तमाम करंदे जो थे, तमाम जो सेक्टर इनके वो अड्डे होते हैं, सेक्टर तो नहीं होते, इनके अड्डे होते हैं, जितने इनके अड्डा इंचार्ज थे वो सब इनकाउंटर कर करके मार दिए। और आखिर में इसको पकड़ लिया। एक ताक़ू के बाद और थोड़ी मारा मारी के बाद इसका सर फट गया, इसके कपड़े फट गए और इसका मुंह सूज गया डॉन का। तो उस वक्त जब उसे पता चला कि मेरे तो सारी नेटवर्क का सफाया हो गया, सारे चुन चुन कर मार दिए गए हैं, तो उसी वक्त इस पर दिमाग का अटैक हुआ और ये वो पागल हो गया। और पागल होकर इसने नारे लगाने शुरू कर दिए कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्द ही ज़मानत पर बाहर आऊँगा और तुम सबको चुन चुन कर मारूंगा। ये उस डॉन के अल्फाज थे। इसकी इस धमकी के बाद पुलिस अफसर ने उस डॉन के मुंह पर दोबारा थपड़ौल की और जेल में और जीप में उठाकर डालकर ले गए और यहाँ पर वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ जो इमरान खान की फ़िल्म है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी ख़त्म होनी है। इसका जो ख्याल है ये पार्टी के कारकुनों के अंदर एक हौसला पैदा हो जाएगा। पार्टी के कारकुन पिछले 1.25-2 साल से इसकी ये धमकियाँ सुन रहे हैं, इसके ये वादे सुन रहे हैं। जब ये इसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो उस वक्त भी इसने ऐसी ही बात की थी कि मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। और PTI की उस वक्त मीडिया बहुत एक्टिव था, अब तो फिर भी उनका शोर होगा कुछ कम हुआ है। तो इन लोगों ने भी गुल मचाया था कि बस चंद दिनों की गेम है, चंद दिनों की। किसी ने कहा नहीं चंद हफ्ते लगेंगे, किसी ने कहा कि नहीं महीना लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा।
اس کو لانگ مارچ کو وزیر آباد والے حادثے کو، اس کے بعد پھر یہ اسلام آباد گیا، وہاں جا کر اس نے جلسہ کیا جو پنڈی میں جلسہ کرنا تھا، لیکن پھر پنڈی میں جلسہ کرنے کی کسی جرت نہیں ہو سکی جب اسے پتہ چلا کہ پنڈی میں جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کام کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کی ہوا کھسک جاتی ہے، پھر یہ کچھ نہیں کرتا۔ اس نے پھر اسلام آباد میں جلسہ کیا اور اس جلسے میں پھر ایک الٹیمیٹم دے کر، اور یہ اگر آپ اخبارات کا ریکارڈ نکالیں یہ اس پورے پونے دو سال کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ہر مرتبہ یہی کہا کہ ہم 1 ہفتے میں آ رہے ہیں، ہم 15 دن میں آ رہے ہیں۔ آپ کو وہ فواد چودھری اور وہ فیصل جاوید کا بیان بھی یاد ہوگا جو آج سے 1 سال پہلے انہوں نے دیا تھا کہ اگلے ہفتے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے ہیں، یہ اسلام آباد میں یا شاید پنڈی میں، میرا خیال ہے اسلام آباد میں انہوں نے کھڑے کھڑے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں فیصل جاوید نے کہا تھا اور دوسرا جو تھا اس نے فواد چودھری نے اس کی تائید کی تھی کہ اگلے 8-10 دن میں عمران خان دوبارہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا جو ٹولہ ٹی وی چینلز پر بیٹھا ہوا ہے اس نے اس پر پھر پروگرام کیے تھے کہ چند دنوں کی سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ اندر کھاتے وہ جو فوجی سربراہ ہے، فوجی قیادت ہے، وہ عمران خان کے پاؤں پڑ گئی ہے، اور وہ اسے کہا ہے کہ ہم آپ کو اگلے 8-10 دن میں دوبارہ حکومت دلا دیں گے، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن عمران خان وہ جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ تو اس بات کو سنجیدگی سے تو خیر لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اسے دماغی عارضہ کے طور پر لے رہا ہوں۔ کوئی اس طرح CCTV کیمرے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کی دھمکی اگر دے تو اس سے آپ پھر کیا کہیں گے؟ بہرحال PTI کے کارکن تو یہ کہیں گے کہ کیمرے میں نہیں، انہوں نے تو جنرل جن کا نام انہوں نے ڈرٹی ہیری رکھا ہوا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں، فیصل نصیر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے یہ دھمکی دی ہے، اور وہ فیصل نصیر صاحب تو آج رات سوئیں گے نہیں، وہ ڈر کے مارے کانپ رہے ہوں گے۔ PTI کے یہ کارکن جو ان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ بلکہ ناظرین، ایک ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان کا قصہ تو ہو گیا ختم، یہ تو اس کی یہ آئے گا نہ اس کی پارٹی رہے گی، لیکن اس نے کئی لاکھ نوجوانوں کو برین ڈیڈ کر دیا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قطعی محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس پوسٹ عمران دور میں یہ ان کئی لاکھ زومبیز کا کیا کیا جائے گا؟ یہ تو معاشرے کے لیے مسئلہ بن جائیں گے۔ کوئی اٹھے گا راہ چلتی عورت پر حملہ کر کے اسے سڑک پر گرا دے گا، کوئی اٹھے گا کسی بچے کی گردن پر چھری پھیر دے گا، کوئی اٹھے گا کسی جگہ وہ چھلانگ لگا دے گا پل پر سے یا دیوار پر سے، اور کوئی کسی کو یرغمال بنا لے گا، کوئی دکان میں گھس کر توڑ پھوڑ شروع کر دے گا۔ جس طرح امریکہ میں نفسیاتی مریضوں کی ایک کھیپ ہے، آپ آئے روز خبر سنتے ہیں کہ فلاں پاگل فلاں اسکول میں گھس گیا، 4 بچے مار دیے، فلاں دکان میں شاپنگ مال میں گھس گیا، وہاں 5 افراد مار دیے۔ تو اس طرح کی اس نے یہ سنجیدگی سے سوال اٹھایا، اور واقعی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پوسٹ عمران دور کے بعد یہ جو کم سے کم 2.5-3 لاکھ زومبیز اس نے تیار کر دیے ہیں پاکستان میں، ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو برین ڈیڈ ہے، اور وہ اس ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے دماغ کا علاج نہیں کر سکتی۔ تو اتنے افراد کے لیے اگر 2.5-3 لاکھ کا عدد انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، اگر اس سے کم ہیں تو تب بھی یہ اچھی خاصی تعداد ہوں گے۔ پاکستان کی پاگل خانوں میں، مینٹل ہسپتالوں میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو رکھ سکیں اور ان کا علاج کر سکیں۔ اور ویسے بھی ماہر نفسیات کا یہ کلیئر ایک قسم کا انہوں نے ورڈکٹ دے دیا ہے کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ مرتے دم تک برین ڈیڈ رہیں گے۔ ناظرین، دوسرا ایشو مسلم لیگ کی سیاست، اس میں 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ نئے وزیر اعظم کا نام جو ہے نواز شریف صاحب نے طے کر کے متعلقہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ متعلقہ لوگوں میں ظاہر ہے کہ شہباز شریف بھی شامل ہے، زرداری بھی شامل ہے، اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ نام کس کا ہے یہ کسی نے نہیں بتایا۔ اگر کوئی نام لیتا ہے کہ فلاں یا فلاں ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا ایک اندازہ ہے، یہ نام صیغہ راز میں ہے، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف نے جو نام دے دیا، اب شہباز شریف اس پر ملک ریاض سے مشورہ کریں گے۔ تو کیا صلاح مشورہ کریں گے؟ مطلب یہ کہ جو نام دے دیا وہ ڈن ہو گیا۔ آگے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے پاکستان کے بیشتر اور پنجاب کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا ایک حلقے کا سروے اپنا مکمل کر لیا ہے، اور سروے انہوں نے بڑا احتیاط سے مرتب کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی جگہ غلطی
کھا کر نقصان میں چلے جائیں، تو انہوں نے بہت احتیاط سے اور سروے اس انداز میں کیا ہے کہ جیسے سروے کرنے والے مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ چنانچہ اس بنیاد پر انہوں نے سروے کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یقین اور امید کے درمیان جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ خبر ہائی کمان کو دی ہے، اپنی رپورٹ اسیسمنٹ کی رپورٹ دی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی 120 سیٹیں آسانی سے حاصل کر لیں گے، جبکہ پنجاب میں ان کے پاس کم و بیش 200 کے قریب سیٹیں آنے کی توقع ہے۔ یہ توقع اور امید کے درمیان والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سروے جس احتیاط سے کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ سروے یہ کرنے والی ٹیم یہ ظاہر کر دے اپنا آپ کے ہم مسلم لیگ نون کے ہیں، تو مسلم لیگ جو لوگ ہیں نیوٹرل قسم کے لوگ بھی وہ بھی آ کر کہیں گے کہ ہاں ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے تاکہ ہم کیمرے کے سامنے آ جائے یا کیا۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہوا، انہوں نے اس طریقے سے سروے کیا ہے کہ جس سے سوال پوچھا جائے اسے پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک سروے جو ہے اس میں ایک وزن نظر آتا ہے۔ تو اگر اسے 120 سیٹیں مل جاتی ہیں تو پھر تو ظاہر ایشو ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر 120 سے کم سیٹیں ملتی ہیں، جو کہ یقینی بات یہ ہے کہ جو اداروں کی سطح پر بھی جو اندازے تخمینے اور سروے کروائے گئے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لارجسٹ پارٹی بہرحال یعنی جسے کہتے ہیں کہ سنگل پارٹی میجارٹی جو ہوتی ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملے گی، تو اس صورت میں پھر ظاہر ایشو تو تب بھی کوئی نہیں، ان کو اتحادی مل جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ، کل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم پاکستان کے ہر حلقے میں جہاں ہم جیت سکتے ہیں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے اور کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ ان کا یہ اعلان اگر ہم جنرلی لیں تو ٹھیک ہے، لیکن چند سیٹوں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے جو چند ایک سٹال وارڈس ہیں پنجاب میں ان کی یقینی جیت چاہتی ہے، تو اس کے بدلے میں مسلم لیگ نون سندھ میں 3 کم سے کم سیٹوں پر پیپلز پارٹی کی حمایت مانگتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ان 3 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو مسلم لیگ نون پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 4 یا 5 امیدواروں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان 4 یا 5 اور 3 کے علاوہ باقی تمام سیٹوں پر مسلم لیگ نون کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور اس طرح الیکشن آگے بڑھے گی۔ ناظرین، سب سے اہم بات جو ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک اپنے بہت بڑے دھڑے کے ساتھ مسلم لیگ نون میں آنے کا ذہنی فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن ان کے مذاکرات ابھی جاری ہیں مسلم لیگ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کل بھی جاری رہیں۔ ان مذاکرات میں وہ کیا ڈیمانڈ کریں گے، مسلم لیگ کس حد تک کنسیڈ کرے گی، کس حد تک رعایت کرے گی، کس حد تک نہیں کرے گی، یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن بالعموم اخبار نویسوں کا اور سیاسی حلقوں کا یہ اتفاق رائے ہے کہ پرویز خٹک مسلم لیگ نون میں آ جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا دعویٰ، مجھے اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو جے یو آئی جو مسلم لیگ نون کی بڑی پرانی اتحادی ہے، 2014 سے لے کر اب تک اس نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے اور یقیناً اس نے کئی مواقع پر بہت آگے بڑھ چڑھ کر مسلم لیگ کا ڈیفنس کیا اور اسے سپورٹ کیا ہے، وہ ناراض ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ صوبہ پختونخوا کا نقشہ ایسا ہے کہ اگر پرویز خٹک جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو اگلی حکومت پختونخوا کی جے یو آئی ہیڈ کرے گی، یعنی اس کو لیڈ کرے گی۔ پرویز خٹک اس میں پارٹنر ہوں گے تقریباً برابر کے، لیکن وزیر اعلیٰ جے یو آئی کا ہوگا۔ لیکن اگر پرویز خٹک مسلم لیگ نون سے مل گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ انہی لوگوں کا ہوگا، مسلم لیگ نون کا کہہ لیں یا پرویز خٹک کا کہہ لیں۔ جے یو آئی کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ اب کیا کرے گی، کیونکہ پھر وزارت اعلیٰ اسے نہیں ملے گی۔ تو اس صورتحال میں جے یو آئی کا ناراض ہونا یقینی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ جو ہے اس کے منہ میں بھی پانی آیا ہوا ہے، خاص طور پر وہاں کی جو پختونخوا صوبے کی قیادت ہے وہ بالخصوص یہ چاہتی ہے کہ پرویز خٹک ہمارے دھڑے میں آ جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک کئی الیکشن سے یعنی 4-5 الیکشن ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں پختونخوا کے اندر مسلم لیگ کو 2 یا 3 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملی، ہزارہ ڈویژن کو چھوڑ کر۔ وہ تو ساری کی ساری سیٹیں مسلم لیگ نون ہی جیتی ہے،
لیکن ہزارہ ڈویژن اگرچہ وہ پختونخوا کا حصہ ہے لیکن اسے عملی طور پر ایک الگ اینٹی تصور کیا جاتا ہے جہاں ہزارہ زبان بولنے والے آبادی موجود ہے، اور اس میں تو مسلم لیگ ظاہر ہے اس کی ایک مناپلی قائم ہے، لیکن باقی پختونخوا صوبے میں 1 2 3 سیٹوں سے زیادہ مسلم لیگ نہیں جیت سکی۔ تو پانی اب اس بات پر آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون پختونخوا صوبے میں تقریباً ہر علاقے سے نمائندگی حاصل کر لے گی۔ ہر علاقے سے مراد یہ ہے کہ کسی حلقے میں 3 قومی اسمبلی کو سیٹیں ہیں تو وہاں سے 1 مل جائے گی، کسی ضلع میں اگر 4 سیٹیں ہیں تو وہاں سے 2 مل سکتی ہیں، کسی جگہ سے نہیں بھی مل سکتے، لیکن مجموعی طور پر پہلی مرتبہ پورے صوبے میں مسلم لیگ نون کے جیتنے والے امیدواروں کی ایک فہرست ہوگی، ایک قطار ہوگی، اور یہ منہ میں پانی بھرنے کے لیے بہت کافی بات ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر پرویز خٹک کا اتحاد یا اس کی شمولیت ہو جاتی ہے تو وہ JUI کو کیسے منوائے گی۔ JUI کو حالیہ دنوں میں کچھ شکوے اور بھی رہے ہیں، خاص طور پر سے وہ دبئی مذاکرات میں JUI کو شریک نہیں کیا گیا تھا، تب سے JUI کے لہجے میں کچھ نہ کچھ تلخی ہے اور اس تلخی میں کچھ نہ کچھ وزن بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اب صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو اعظم خان جو لاپتہ ہے، کس طرح لاپتہ ہے اس پر بتانے کی ضرورت نہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، ان کا پتہ کہاں ہے۔ تو اعظم خان جو ہے وہ 3 مقدمات میں عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی گواہی تیار بھی کر لی ہے۔ سر فہرست اس میں سائفر کیس ہے، کیونکہ اس میں تو وہ شریک ملزم ہیں عمران خان کے۔ دوسرا توشہ خانہ اسکینڈل، کیونکہ وہ چیف سیکریٹری ہونے کی وجہ سے، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم اور کابینہ کی تمام وارداتوں اور گھاتوں کے شاہد ہیں یا ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن رہی ہے۔ دوسرا یہ توشہ خانہ، اور تیسرا وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارا تھا عمران خان نے، جس طرح وہ شہزاد اکبر کے ذریعے بند لفافہ دکھا کر کابینہ کے ارکان سے دستخط لیے گئے تھے، اس کی پوری کہانی بھی اعظم خان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ 3 گواہیاں ہیں جو عمران خان کے لیے خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، آخر میں بلوچستان کی صورتحال تشویشناک ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے سے زیادہ تشویشناک ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب وہاں تشریف لے گئے، کوئٹہ میں خطاب کیا، اور جو حال ہی پرسوں ترسوں کی جو واردات ہوئی جس میں 12 جوان شہید ہوئے، قلعے کو نقصان پہنچا، کچھ زخمی ہوئے، اور اس پر ظاہر پوری فوج میں ایک غم و غصے کی فضا ہے۔ پاکستان کے عوام میں بھی یہ صدمہ ہے کہ ہمارے جوان بلوچستان میں بھی اور پختونخوا میں بھی کس طرح آئے دن ہر روز کی بنیاد پر تقریباً شہید ہو رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اچھا خطاب کیا اور کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بلکہ افغانستان سے بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ طالبان قیادت نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو پورے ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ یہ حملہ کرنے والے کسی اور علاقے سے نہیں آئے تھے، افغان بارڈر عبور کر کے آئے تھے۔ تو لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ بلوچستان کا جو وائسرائے ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے نام کی ڈفلی بجا رہا ہے اور انا ربکم الاعلیٰ کا جو ناقوس ہے وہ بجا رہا ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ بلوچستان کے حالات میں جو مد و جزر آیا اسے اگر ہم 2 سطر میں بیان کیے تو وہاں کریں تو وہ یہ ہے کہ جسے بلوچستان پرامن بلوچستان کو آگ اور خون کے تندور میں یا گڑھے میں پرویز مشرف نے ڈالا۔ پرویز مشرف کے بعد کیانی صاحب آئے، انہوں نے اپنا حصہ ادا کیا اور اس آگ کو اور بھڑکایا۔ پھر راحیل شریف آئے، انہوں نے تو حد ہی کر دی، اور باجوہ صاحب آئے تو انہوں نے حد کی بھی حد کر دی۔ اس دوران نواز شریف کی حکومت رہی اور انہوں نے ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنایا جو ایک قوم پرست لیڈر تھے۔ ان کے 2.5 سال کے دور میں بلوچستان ایسے پرسکون ہو گیا کہ جیسے یہاں کوئی خانہ جنگی، کوئی بغاوت، کوئی دہشت گردی، کوئی تخریب کاری کا سلسلہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ لیکن وہ 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر یہ بجو باجوہ نے دوبارہ فساد شروع کر دیا۔ اب اس وقت یہ جب سے یہ وائسرائے موجودہ وائسرائے بلوچستان کا آیا ہے، اس کے بعد سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے سنگین واقعات ہوئے ہیں۔ مثلاً طیارے اور ہیلی کاپٹر تک ہٹ کیے گئے ہیں، افسروں کو شہید کیا گیا ہے، جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور
आबादकारों को शहीद किया गया है। अब सरकारी मुलाजमों को, पुलिस अफसरों को, पुलिस मुलाजमों को, उलमाए दीन को, सियासी कारकुनों को, किसी को नहीं छोड़ा गया। हर रोज़ बलूचिस्तान से एक बुरी खबर आती है और वायसराय जो है वो अपने इशरत कदे में जो उसने जन्नत शद्दाद बना रखी है, जहाँ पता नहीं क्या क्या रंगीनियाँ हैं, वहाँ बैठकर ये चैन की बंसरी बजाता है और लोगों को कहता है कि मुझे अपना रब मानो वरना मैं तुम सबको जेल के अंदर डाल दूँगा। अल्लाह जाने इस निज़ाम की क्या मजबूरी है कि इस वायसराय को तब्दील नहीं किया जा रहा। इससे पहले आप देख चुके हैं कि पख्तूनख्वा में वो फैज़ हमीद चकवाली के तबादला जब हुआ उसका पेशावर कोर कमांडर के तौर पर, तो वहाँ पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर एकदम तेज़ हो गई और जो दहशतगर्द थे वो पेशावर जैसे शहर के अंदर खुलेआम बैठकर लोगों को भत्ते और तावान की चिट्ठियाँ लिखने लगे। उसके जाने के बाद जो कुछ उसने वहाँ एक डंप किया, एक स्टोर किया दहशतगर्दों का, वो अभी तक नेटवर्क जो है पूरी तरह काबू में नहीं आ रहा और ये इस तरह पाकिस्तान के 2 सूबे आग में जल रहे हैं और उनके दोनों के ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारी आँखों के सामने इस कौम के सीने पर मूंग दल रहे हैं। निज़ाम की क्या मजबूरी है, निज़ाम की क्या मसलत है, हम नहीं जानते। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि कुछ हालात को काबू में करने के लिए इंतज़ामात सही समत में किए जाएं। गलत अब तक हमने ये देखा है, हमारी जो विटनेस है वो यही है कि जो भी आया है उसने हालात को ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। नाज़रीन, मैंने कभी दरख्वास्त नहीं की, लेकिन आज मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद है तो बराह करम सब्सक्राइब ना करने की सूरत में अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर डालें, बल्कि इसे अपने अहबाब में, अपने हल्का अहबाब में, दोस्तों में इसे शेयर करें। तो उम्मीद है आप इस दरख्वास्त पर तवज्जो फरमाएँगे। इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।